PTI talk on the budget 2026. बात करते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की। जिस दिन चार्टर ऑफ इकोनॉमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे ये फॉर्म 47 वाले सीरियस होंगे, आपको खुद नजर आएगा कि जो इनके कॉल और फेल में हर रोज तजाद नजर आता है वो नहीं होगा। हमारी डिमांड ये सिर्फ पीटीआई की डिमांड नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की डिमांड है कि इमरान खान, उनकी बीवी, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, बलोचिस्तान में बारक बलोच, आप देख ले ईमान मजारी जो इसी नवाज शरीफ के लिए बोलती है, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको आज इंसाफ दूर दूर तक नहीं मिल रहा। तो ये इंसाफ की ट्रेनिंग के लिए जरूर है। और बिलखसूस साउथ केपी के जो मसले हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, मजाक की बात है कि जहां पे लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपने पैसे लगाने हैं, उनसे उल्टा ये वफाकी हुकूमत पैसे ले रही है। और अवैस जखर साहब आपको ये भी दिखाएंगे कि अगर किसी का ख्याल है कि ये पैसा पंजाब जा रहा है, वो भी आपको पता चलेगा कि ये पैसा तख्ते लाहौर और शायद उसको भी फोकस कर ले, जाती उम्रा और उसके जो खास स्पेशल इंटरेस्ट है वहां पे जा रहा होगा। जो आपने भी देखी होगी कि सिम ठीक करने का शायद असलियत इनको ही पता है कि इनाम औरंगजेब साहब को ये मिलेगा कि शायद डार साहब जो है उस पर 2200 कैलोरीज लिख दे और उसको मुंह में डाल दे, तो फिर वो ये कह सकते हैं कि 2200 कैलोरीज उसने खा दी। क्योंकि मुझे जरा ये 8400 रुपए का भी हिसाब बता दे, फिर कभी वो कहते हैं कि नहीं सब्जी खा सकते हैं। ये पहले किसी वक्त कहते थे कि चाय में चीनी 2 चम्मच नहीं 1 चम्मच डाल दें, ठीक है। तो ये सब हो इसलिए रहा है कि इन्होंने अपने गल्फस्ट्रीम जेट लेने बंद नहीं करने, पंजाब में वीआईपी गाड़ियां ली जा रही हैं, एफडीआर अपने टैक्स का खसारा नहीं पूरा कर सकता, बल्कि पिछले साल इस साल ये कह रहे हैं कि जी टैक्स का खसारा जो है वो पूरा होगा, क्योंकि अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिलाई करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये इनकी काम आ सकती है क्योंकि रियल इंटेलिजेंस तो कोई नहीं है, लेकिन उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी मैं आपको बता दूं, पिछले साल ये कहते थे मसला ये कि हमारे पास गाड़ियां नहीं है, तो इन्होंने 1000 गाड़ियां ली। हम ये गाड़ियां लेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि टैक्स जो है वो कैसे कलेक्ट किया जा सकता है, और एक एक गाड़ी में हम जाएंगे और हम टैक्स चोर के पीछे भागेंगे और उन सबको टैक्स नेट मिला। 1000 गाड़ियां ली और 1000 अरब रुपए टैक्स का खसारा है। यानी ये एक एक गाड़ी जो एफडीआर ने ली है, ये 1-1 अरब रुपए के खसारे की पड़ी है। एक एक गाड़ी 1 अरब रुपए की, 1 अरब रुपए में कितनी रोल्स रॉयस हम नहीं कराया। हमारे रफ हिसाब के मुताबिक कम से कम कल 100 रुपए तेल की कीमत जो है वो कम होनी चाहिए। और फिर भी मैं याद दिला दूं कि 150 रुपए इन्होंने तेल पे टैक्स लगाया होगा उसके बाद। तो ये आप बता दिए, आप देखते हैं कि ये फॉर्म 47 वाले यहाँ पे भी आपका कितना तेल अभी भी निकालते हैं, और फिर ये भी कहेंगे कि जी ये हमारा आप पे बड़ा एहसान है कि हम तेल को सत्यानाश इन्होंने IMF प्रोग्राम का किया, आज तक हम भुगत रहे हैं, तो अल्लाह ना करे कि वो दिन दोबारा आए। जनाब, इस बजट में एक बहुत खतरनाक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि आपको आइन को छेड़े बगैर NFC जो कमीशन इस वक्त फॉर्म है, बना हुआ है, बैठा हुआ है ना, उसके थ्रू गए हुए आप सूबों से पैसा ले सकते हैं वापस, जो NFC में उनका आईनी प्रोटेक्टेड शेयर है। ये डेंजरस प्रेसिडेंट इसलिए है कि ये पार्लियामान, ये कानून, उनके नीचे रूल्स रेगुलेशंस, ये हर चीज़ जो है इस मुल्क को चलाने के मैकेनिज्म है। अगर चोर दरवाजों से खरबों रुपए जो हैं उनको इधर से इधर करने की किसी के पास भी ताकत या इजाज़त है तो वो ठीक नहीं है। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि बात तो सादा सी वफाकी हुकूमत कहती है हम भूखे हैं, सूबों के पास बहुत पैसा, NFC गलत है, हमारा शेयर बढ़ा, मुख्तसर सी ये बात। 17 वजारतें 18वीं तरमीम में
صوبوں کو چلی گئی. وہ 17 کی 17 آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں, وہ 17 کی 17 کسی نہ کسی فارم میں کوئی کوارڈینیشن کے نام پہ ہیلتھ آ گئی ہے, ایجوکیشن پتہ نہیں کسی نام پہ آ گئی, اپنا پالیسی کے نام پہ آ گئی, وہ 17 کی 17 واپس آ گئی ہیں. ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی حکومت کا خرچہ جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی اس سے پہلے 10% تھا, آج 13%. چینج کے اثرات جو کیفی میں ہیں, اور ہمارا حکومت سے مطالبہ یہ ہے وفاقی حکومت سے کہ فاٹا جو ہے ایک تو انتہائی نیگلیکٹڈ ایریا ہے, دوسرا فاٹا میں جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے وہ پورے ملک کی معیشت کو متاثر کر رہا ہے اس وقت, اور انتہائی سینسیٹیو بھی ہے. بہت ساری چیزوں میں نہیں جاؤں گا, سرسری میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ 1000 ارب روپے کی پی ایس ڈی پی کو لے کے اس ملک کی ترقی کو سمجھتے ہیں, حالانکہ جو پینشن کی مد میں اس ملک کو ہم دے رہے ہیں وہ 1100 ارب ہے. جب پینشن کے پیسے آپ کی ترقیاتی بجٹ سے زیادہ ہوں تو سمجھ جائیں کہ وہ بجٹ کس طرح کا بجٹ ہوگا. تو میرے خیال میں حکومت کے کنسٹرینٹس ضرور ہوں گی. وزیر خزانہ نے اپنی بجٹ تقریر میں کہا کہ جو بجٹ کی ہماری مشکلات تھیں اس میں ایک انہوں نے کہا کہ جی ایران امریکہ کی جنگ, دوسرے کنسٹرینٹس ہیں, تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے, اس وجہ سے حالانکہ وہ تو 2-3 مہینے ہوتے ہیں, پورا ایک سال یہ کیا کرتے ہیں. دوسرا جو انہوں نے ذکر کیا وہ انہوں نے کہا کہ جی 822 بلین یعنی 822 ارب روپے جو ہیں وہ ہمارے سیلابوں کی وجہ سے نقصان ہوتے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ 822 ارب نہیں ہے, یہ اس سے زیادہ ہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ 500 ارب تو صرف میرے ڈی خان ڈویژن میں جب ہر سال سیلاب آتا ہے وہ نقصان کر جاتا ہے, وہ فصلیں بہا لے جاتا ہے, وہ جو مال مویشی ہے ان کو لے جاتا ہے, جانی نقصان ہوتے ہیں, اور گھر بھی بہت سارے اس میں ڈیمیج ہو جاتے ہیں, تو فصلیں بھی خراب ہو جاتی ہیں, اور اس کے اثرات جنوبی پنجاب تک چلتے ہیں کیونکہ ڈی خان ڈویژن کے ایڈجسٹنٹ ہے جنوبی پنجاب, تو سیلاب وہاں پہ بہت زیادہ آتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ 500 ارب میرے ڈویژن کا نقصان ہے, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہ ڈی پی میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم نے روڈز بنانے ہیں, فلڈ افیکٹڈ روڈز ہیں, فلڈ افیکٹڈ ہمارے جو ہیں وہ اسکولز ہیں وہ دوبارہ تعمیر کرنے ہیں, وہی پیسہ لگاتے ہیں, جتنا نقصان ہوتے ہیں وہی پیسہ دوبارہ انہی چیزوں پہ لگاتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ ڈیمز بنائیں. میرے پاس یہ لسٹ ہے, میں آپ کو بتاؤں 15 فاٹا کی طرف اور اپنے ساؤتھ کے پی کی طرف. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ملٹری آپریشن ہوئے, یہاں پہ دہشت گردی اس وقت عروج پہ ہے, شام کے بعد گھروں میں نکلنا بھی, یہ جو سیٹل ایریا ہیں فاٹا کو تو آپ چھوڑ دیں. اس میں دیکھیں مین چیز جو ہے نا, اب ملٹری آپریشن نہیں ہے. پاکستانی قوم نے ہمیشہ ملٹری آپریشن کی سپورٹ کی ہے, پاکستان قوم نے اپنے دفاع کو ہمیشہ مضبوط کیا. آج بھی جب 3000 ارب گئے ہیں تو جیسے تیمور صاحب نے کہا اگر 5000 ارب بھی ہم دے دیں دفاع کو تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے, کیونکہ جب آپ کو انڈیا کے بارڈر پہ اور افغانستان کے بارڈر پہ تھریٹ ہوگا تو آپ کو اپنا دفاع مضبوط کرنا پڑے گا. اور دفاع نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ دفاعی معاملات مضبوط ہاتھوں میں ہیں. لیکن دیکھیں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے یہاں پہ, اور چیف ایگزیکٹو ہے ہمارا وزیر اعظم, اور وہ خود کہتے ہیں کہ جی امریکہ ایران کی جو صلح ہے وہ بھی میں نے کرائی ہے, تو اب وہ اس کو آن کریں. اب وہ یہ بتائیں کہ وہ وہاں پہ پولیٹیکلی سیاسی جماعتیں یا سیاسی حکومت وہاں پہ کیا کریں گی. آپریشن سے حل نہیں ہوگا جب تک آپ فاٹا کے اور ہمارے جو کے پی ساؤتھ کا ایریا جہاں پہ آپریشن شروع ہیں وہاں پہ نوجوانوں کا آپ روزگار نہیں دیں گے, وہاں پہ نوجوانوں کے لیے آپ کو انڈسٹریاں قائم نہیں کریں گے, وہاں کے نوجوانوں کے لیے آپ زراعت کے شعبے کو مضبوط نہیں کریں گے, وہاں کے نوجوانوں کے لیے آپ سستے قرضے نہیں فراہم کریں گے. اب مجھے بتائیں کے پی ساؤتھ میں کیا کیا, انہوں نے تو پورے کے پی کو کچھ نہیں دیا. 2 ارب اس دفعہ دیے تھے, اس دفعہ دیے انہوں نے پورے ڈیولپمنٹ کے لیے کے پی, پورے کے پی کے لیے. پچھلے سال انہوں نے 55 کروڑ دیے تھے. اب یہ صورتحال ہے, مجھے بتائیں کہ اب اس وفاقی حکومت کا ہم کیا اچار ڈالیں گے کہ جب وہ جہاں پہ اتنا سینسیٹیو کام شروع ہے کہ آپ کی فوج وہاں پہ دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہے, تو آپ کم از کم اس کے جو بعد کے جو ریپرکشن ہوتے ہیں. اب میں بتاؤں کہ ساؤتھ اپر ہے, ساؤتھ لوور ہے, نارتھ وزیرستان ہے, اور یہی کہانی تقریباً فاٹا کے تمام اضلاع میں ہے جو اس وقت ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں وہ مرج ہو چکے ہیں کہ آپ نے ملٹری آپریشن کیے, آپ نے ان کے ساتھ اہل ہی نہیں کہ یہ غریب عوام کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے, پاکستان کے کسان کے لیے, پاکستان کے مزدور کے لیے بجٹ بنا سکے. یہ جو بجٹ تھا یہ بلا شبہ اسلام آباد میں بیٹھے
بیوروکریٹس کی ایما پر اور IMF کی ایما پر یہ بجٹ بنایا گیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ جو ماہانہ 8400 روپیہ کماتا ہے وہ غریب نہیں ہے، وہ خطے غربت سے اوپر ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، اس میں بھی ہمارے لیے پاکستان کے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ تقریباً جو آپ نے فگر دیا 28.9% کا، تو ملک کی 1/3 آبادی بلو دا پاورٹی لائن ہے۔ اس پہ آپ کو شرم آنی چاہیے، نہ کہ آپ یہاں پہ ایوان میں کھڑے ہو کے بتائیں کہ 28.9 پر ہماری غربت آ گئی ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ پچھلے سال جو رپورٹس آئی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں تقریباً 44.7% پاپولیشن بلو دا پاورٹی لائن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میرا تعلق ضلع لیا ساؤتھ پنجاب سے ہے۔ 2020 میں عمران خان صاحب کے دور میں اس بات کو یقینی بنایا گیا اور یہ پالیسی بنائی گئی کہ پنجاب کی ADP میں جنوبی پنجاب کو 35% حصہ دیا جائے گا، جو پچھلے سال تقریباً ہمارا 1470 ارب روپیہ بنتا تھا وہ بھی نہ دیا گیا، اور اس سال کا جو پنجاب کا بجٹ ہے 5.9 ٹریلین کا، اس میں بھی انہوں نے جنوبی پنجاب کے لیے نہ ہونے کے برابر فنڈ رکھا ہے۔ پاکستان میں صرف اس پچھلے سال میں جب ہم خوشی سے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ IMF نے ہمیں پیسے دے دیے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے پاکستان کو پیسے دیے جاتے ہیں، نہ کہ یہاں پر بیوروکریٹس کے لائف اسٹائل کو اپ گریڈ کرنا اور نہ ہی اپنے شاہانہ خرچوں میں اضافہ کرنا۔ RSF کی مد میں تقریباً پاکستان کو $1.4 بلین دیے گئے تھے کہ آپ کلائمیٹ کے اگینسٹ کمبیٹ کریں گے اور کلائمیٹ میٹیگیشن پہ آپ کام کریں گے۔ تو تقریباً یہ جو میں فگر بتاؤں گا آپ کو 124 ارب روپیہ جو انہوں نے اس دفعہ رکھا ہے۔ تو میرے ان سے یہ سوال ہے، جنوبی پنجاب کے 3 سے 4 اضلاع مسلسل سیلاب اور دریائی کٹاؤ کا شکار رہتے ہیں، کیا یہ رقم جو آپ کلائمیٹ چینج کی مد میں یا فورن فنڈنگ کی مد میں آپ لیتے ہو، کیا یہ اس پر آپ نے کبھی لگائی ہے؟ مربوں کے جو زمیندار ہیں جن کی 50-50 100 ایکڑ 200 ایکڑ زمین ہے، وہ آج دریا میں اضافہ کیا گیا ہے اس بجٹ میں، جس میں ہماری ماؤں بہنوں کو بے نظیر انکم سپورٹ کے دفتر کے باہر ان کی عزت نفس مجروح کی جاتی ہے، جس طرح کی بےعزتی وہاں پر ان کے افسران بیٹھ کر کرتے ہیں۔ تو میری یہ سجیشن ہے، کیا بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کوئی یہ پیسہ کسی ہنر میں لگائیں تاکہ وہ گھر بیٹھ کر کوئی ایسا ہنر سیکھ لیں اور مستقبل میں اپنا ماہانہ خرچہ چلائیں؟ آپ نے صرف اس کو مختص کر دیا ہے کہ چند ماہ بعد آپ نے 12,000 روپیہ دے دینے، کیا یہ انف ہے؟ آپ یہ بتائیں، آپ اس کو ایکسپینڈ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ بچوں کو اسکالرشپ دیں۔ میں پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیکیورٹی میں تھا، وہاں پر ایک سیکرٹری صاحب آئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ اسکالرشپ ختم کر رہے ہیں۔ میرا یہ سوال تھا کہ آپ کس کی وہاں پر یہ اسکالرشپ ختم کر رہے ہیں بچوں کو؟ بلکہ میں نے تو انہیں یہ کہا کہ آپ نے یہ سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے کہ جس کے 80% یا 90% سے اوپر نمبر ہوں گے صرف اس کو وظیفہ ملے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو 60-70% نمبر لے کر بیٹھا ہوتا ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اس کو وظیفہ کیوں نہیں دیتے؟ اس کے ساتھ ساتھ میری یہ گزارش ہے کہ اس بس کو مزید آپ ایکسپینڈ کریں، اسمال میڈیم انٹرپرائزز یا ایسی انڈسٹریز لگائی جائیں، بالخصوص ہمارے ساؤتھ پنجاب میں۔ نہری نظام جو پنجاب اور سندھ مستقل ہو رہے ہیں، اصل میں نہری نظام تو پنجاب اور سندھ اس لیے مستقل ہوں گے کہ وہ پلین ایریاز ہیں۔ ہمارا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑی علاقے ہیں اور یہ جو ڈیمز ہیں یہ آپ کو پلین ایریاز۔ دوسرا ہے آپ کا داسو، ٹھیک ہے، جو سب سے بڑے میرے خیال میں ایک بھی 4,000 میگا واٹ کا ہے اور دوسرا 5,000 میگا واٹ کا ہے، رف میں نمبرز بتا۔ یہ واٹر ریسورسز ڈویژن میں آپ دیکھ لیں، داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، کیوبک میٹرز یا کیوبک فٹ میں یونٹس بھول گیا، ٹھیک ہے جی، پانی ہوتا تھا اور اب وہ 1000 یونٹ سے بھی کم ہے۔ اور حال یہ ہے کہ جو 2 پروجیکٹس آپ کے سب سے جو ہے وہ زیادہ بڑی پرائیورٹی ہونی چاہیے، ایک 41 سال میں بنے گا، ایک 27 سال میں بنے گا۔ اس کا جواب اورنگزیب صاحب سے چاہیے۔
اس کا جواب جو ہے وہ احسن اقبال سے چاہیے، اس کا جواب شہباز شریف سے اور اس روڈ میں بلاک میں پھنس گئے تھے. اس سے پہلے گلگت بلتستان کے الیکشن میں اسد قیصر صاحب پھنس گئے تھے, تو گلگت سے آپ نے 2 سیٹیں بھی جیتی ہوئی ہیں, تو کیا لاہے عمل ہے؟ دیکھیے لائے عمل جو ہے وہ پارٹی لیڈرشپ دے گی اور محبوب خان عاطف رضا صاحب دیں گے, اور میرے خیال میں یہاں پہ کوئی بھی بندہ نہیں ہے جو 9 مئی کے واقعات کے